अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन, जैसे ही थोड़ी सी आवाज़ बेहतर हुई आपके सामने हाजिर हो गई। दुनिया जहान के जितने टोटके थे, जितनी दवाइयाँ थी, मेरा ख्याल है हकीमी भी, देसी भी, होम्योपैथ भी, एलोपैथी भी, सब कुछ। लेकिन कराची दरअसल इतना ज़्यादा गर्द आलूद हुआ है, अगर आप वेदर अपडेट्स चेक करें तो सस्पेंडेड डस्ट है हर तरफ। शख्स जो है, हर बंदा बीमार है और ये ज़रा अथॉरिटीज़ को देखने की बात है। चलिए ख़बरों का आगाज़ करते हैं जनाब। आज 24 दिसंबर 2018, आज की एक ख़ुसूसी अहमियत हमारे लिए ये भी है कि फ्रंट पेज को कामयाबी से चलते हुए, या कामयाबी का तयन तो आप करेंगे, तवातुर से मुसलसल चलते हुए पूरे 4 साल हो चुके। 24 दिसंबर 2014 हम आपके सामने आए थे पहली दफ़ा। काफ़ी मतलब मैंने दोबारा से टेक ओवर किया था और हमारे साथ उस दिन भी मुक्तदा मंसूर साहब हमारे साथ शामिल थे। आज वो नहीं है, अफसोसनाक हमारे लिए भी बड़ी सिचुएशन है। बहरहाल अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। और इस प्रोग्राम की अपनी अफादियत, खुसूसियत, अहमियत हमारे लिए तो बहुत है कि हमारा आपके साथ रोज़ाना का एक रिश्ता रहता है। हमें पता रहता है कि आप क्या सोचते हैं, पाकिस्तान के बारे में कितने फ़िक्रमंद हैं, पाकिस्तान की जो आम मुआशरती, समाजी, सियासी, अदबी हर तरह की सूरत हाल है, उससे आप कितने मुतासर होते हैं, उसमें आप कितना इंटरेस्ट लेते हैं। ये सारी हमारे लिए बड़ी बातें जो हैं गाइडेंस का काम भी करती हैं। ये मामलात रहते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स, उनका भी फ़र्दन शुक्रिया, जितने एक्सपर्ट्स हमारे प्रोग्राम्स में शामिल रहे हैं, आइंदा भी होंगे। ये सब सिलसिला आप ही लोगों की पजीराई की वजह से चलता है और हम ज़िम्मेदारी से कोशिश करते हैं कि जो हमारी सहाफ़ियाना एक गिरफ्त होनी चाहिए चीज़ों पर, वो मज़बूत रहे। हम आपके साथ ऐसी कोई बात ना करें जिसकी बुनियाद ना हो या जो कमज़ोर हो, दलील के तौर पर भी, हक़ाइक़ के तौर पे भी। ये सब सिलसिला चलता है। नाज़रीन, अपने ख्वाहिशात, नेक ख्वाहिशात दुआओं में हमें याद रखिएगा। शुरू करते हैं जनाब। आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर वग़ैरह के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग मुक़दमे की समाअत भी आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। JIT रिपोर्ट हवाले की जाएगी। नवाज़ शरीफ के लिए फ़ैसले का दिन। एहतसाब अदालत पर सख्त इंतज़ामात, सिक्योरिटी रेंजर्स के सुपुर्द। फ़ैसले पर क़ानूनी रास्ता अपनाएंगे। नवाज़ शहबाज मुलाकात में फ़ैसला। इंसाफ के लिए लड़ूंगी, मरियम नवाज़। नवाज़ शहबाज जरदारी मासूम तो बदमाश कौन, तहरीक इंसाफ। इमरान की सियासत साजिश से शुरू, इर्द गिर्द चोर जमा है अपोजिशन। सबकी नज़रें एहतसाब अदालत के फ़ैसले पर। रोज़ाना एक्सप्रेस, आज़ाद या क़ैद, आज फिर फ़ैसला। अल-अज़ीज़िया फ्लैगशिप रेफरेंसेस का फ़ैसला होगा। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ भी पेश होंगे। बेटों के नाम बेनामी जायदाद, आमदन से ज़ायद असासों पर 14 साल तक कैद हो सकती है। अपोजिशन इत्तेहाद का नाम ठग्स ऑफ पाकिस्तान रखे। नवाज़ जरदारी मासूम तो बदमाश कौन। नाज़रीन, इंडोनेशिया में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। सुनामी की सूरत में इंडोनेशिया में तबाहकुन सुनामी, 222 अफराद हलाक, 800 ज़ख्मी, दर्जनों लापता। इमारतें मलबे का ढेर बन गई। पाकिस्तान का इजहार अफसोस। नवाज़ शहबाज मुलाकात, सिविलियन बालादस्ती पर समझौता न करने पर इत्तेफाक। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का कल सिलसिला रहा और कराची में मुत्तहदा जीत गई पीपल्स पार्टी का दूसरा नंबर। पख्तूनख्वा में PTI की 22, ANP 9, JUI की 7 नशिस्तें। ज़ेरी सिंध में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। नाज़रीन, कल PSP के कहा जा रहा है मुबैना तौर पर एक कैंप ऑफिस पर भी हमला हुआ। हमला इस तरह की फायरिंग हुई। कराची PSP के टाउन ऑफिस पर फायरिंग, 2 कारकुन जाँ बहक, 2 ज़ख्मी। अब ये कौन कर रहा है, क्यों हो रहा है, ये लम्हा फ़िक्रिया है। बड़े अरसे के बाद कराची में
صورتحال قابو میں نظر آ رہی ہے، لیکن اس طرح کے سیاسی درجہ حرارت کو اگر بڑھایا جائے غلط طریقے سے تو وہ تشویشناک۔ شریف's fate hangs in balance, Express Tribune. Qureshi sets out to strengthen regional ties. معذرت۔ ڈان کی خبریں شریف's plan to fight on if ruling is adverse. Volcano triggered tsunami hits Indonesia without warning. Over 220 dead. نیوز کی خبریں who's a hooligan if Nawaz Zardari upright asks Fawad. Day of reckoning for Nawaz. یہ ساری خبریں ہمارے سامنے ہیں اور یہ سلسلہ جو خبروں کا ہے ظاہر ہے رکتا نہیں ہے، چلتا رہتا ہے۔ آج کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف کے ساتھ ظاہر نیب میں جو کچھ عدالتی کارروائی کے دوران حقائق یا نہیں آ پائے یا آ پائے، جو بھی کارروائی ہوتی رہی، فائنلی آج فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ اب اس کی سیاسی طور پر کیا اہمیت ہے، اس سے آگے کا کیا راستہ متعین ہوتا ہے۔ کافی عرصے کے بعد مریم نواز صاحبہ نے بھی کچھ کہا، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ، اور وہ کافی عرصے سے خاموش تھیں، والدہ کے انتقال کے بعد تو بالکل ہی خاموش تھیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ والد کو والدہ کے انتقال سے پہلے والد کے چہرے پر آخری مسکراہٹ تب دیکھی جب وہ والدہ کے ساتھ تھے۔ تو مبصرین کا کہنا یہ ہے، تجزیہ نگاروں کا کہنا یہ ہے کہ آئندہ آنے والی جو سیاسی میدان ہوگا اس میں یہ جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کے خلاف گھیرا تنگ کیا جاتا ہے، اور جس طرح سے نون لیگ بھی اس وقت شہباز شریف صاحب کی علالت کی وجہ سے ایک مسئلے کا شکار تو ہے، تو مریم نواز جو ہیں وہ آگے بڑھ کر نون لیگ کی قیادت سنبھال سکتی ہیں، اور جو انہوں نے حلقہ جو 120 تھا اس میں جس طرح سے اپنی الیکشن کیمپین بڑھائی تھی، چلائی تھی، اس کے بعد سے سیاسی حلقوں میں ان کی پرفارمنس کے بارے میں بھی بات ہوئی، ان کی لیڈرشپ کوالٹی کے بارے میں بھی بات ہوئی، لیکن کچھ ناقدین یہ کہتے ہیں کہ جب وہ جیل گئی تھیں تو اس کے بعد سے انہوں نے کوئی بیک سیٹ لی، شاید وہ جیل کی سختیاں برداشت نہیں کر پائیں۔ بہرحال یہ سلسلہ ہے۔ اور جہاں تک پیپلز پارٹی کی بات ہے، ان کے حوالے سے مجھے نہیں پتہ یہ خبریں کیوں آج کل گردش کر رہی ہیں ایک دفعہ پھر کہ صنم بھٹو جو ہیں، اگر زرداری صاحب کو جیل ہو جاتی ہے، کوئی اور معاملہ گرفتاری کا معاملہ سامنے آتا ہے، تو فریال تالپور ظاہر ہے زرداری صاحب کے ساتھ، تو پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے ہو سکتا ہے کہ صنم بھٹو جو ہیں وہ کوئی کردار ادا کریں۔ اب بلاول کی موجودگی میں صنم بھٹو کیا کردار ادا کر پائیں گی، اور پیپلز پارٹی کی قیادت کو صنم بھٹو کی ضرورت کیوں پڑے گی جبکہ بلاول صاحب اپنی پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کا جو رول ہے وہ ذرا ہم محدود ہی دیکھ پاتے ہیں، لیکن موجود تو ہیں وہ، اور وہ کیوں اس طرح سے لگ رہا ہے کہ ان کو ابھی تک پوری طرح سے ان پہ ذمہ داری نہ ڈالی جائے، کیا وجوہات ہیں یہ ہمیں نہیں پتہ۔ تو اس وقت ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج۔ خوش آمدید ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج۔ ناظرین ہمارے ساتھ ڈاکٹر توصیف احمد خان صاحب موجود ہیں، اور ڈاکٹر توصیف صاحب ظاہر ہے آپ سب جانتے ہیں مدرس ہیں، ایک عرصے سے صحافت کے میدان میں بھی سرگرم عمل ہیں، لیکن ڈاکٹر توصیف صاحب کا بڑا پرانا ساتھ رہا جناب مقتدی منصور صاحب کے ساتھ۔ تھوڑی سی بات ضرور کریں گے اور پھر دوسری جو خبریں ہیں ان پر تبصرہ چاہیں گے ڈاکٹر صاحب سے۔ السلام علیکم۔ جی خیریت، کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر۔ ڈاکٹر صاحب بڑا افسوس ہوا، ظاہر ایک تعلق بن جاتا ہے کسی بھی شخص کے ساتھ، پھر وہ جس طرح مقتدی صاحب کا تجزیہ کرنے کا ایک انداز تھا، ان کی جو نالج پولیٹیکل ہسٹری کے حوالے سے تھی، بہت کچھ ایسا تھا
انسانی حقوق کے حوالے سے بڑا دردمند دل تھا ان کا. آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے مقتدیٰ کی موت جو ہے وہ ان کے خاندان کی نہیں تو نقصان ہے ہی، ظاہر ہے وہ تو نیچرل بات ہے، مگر دوستوں کے لیے اور یہ جو ایک مزاحمتی تحریک ہے لکھنے والوں کی، جبر کے خلاف آواز اٹھانے والوں کی، اس تحریک کا بڑا نقصان، کیونکہ وہ بنیادی طور پہ روشن خیالی اور ترقی پسندی کا جو ایک پہلو ہے وہ ساری زندگی انہوں نے اسے اپنائے رکھا ہے. استحصال کے خلاف جدوجہد، مجھے یاد ہے کہ جب اکاڑا کے فارم ہاؤس میں مزدوروں کسانوں نے جدوجہد شروع کی تو وہ یہاں کراچی سے گئے تھے اس جدوجہد کی حمایت کرنے، اس میں لکھا کرتے تھے. تو ہر تمام طبقات کی جدوجہد کی انہوں نے ہمیشہ حمایت کی، تحریری طور پہ بھی اور زبانی طور پہ بھی، اور کبھی کبھی تو بہت، آپ بھی جانتی ہیں، بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے تھے، اور کبھی نتائج کی اس طرح انہوں نے پرواہ نہیں کی. تو ان کا انتقال تو میرا تو ذاتی نقصان ہے ہی، ان کے خاندان والوں کا بھی ہے، مگر مجموعی طور پہ جو ترقی پسند تحریک جو ہے لکھاریوں کی، وہ ایک اچھے ساتھی سے محروم ہو. اچھا، آپ نے جو پروگریسو اپروچ کی بات کی ہے ڈاکٹر صاحب، اس وقت ہم سلیکٹیو اپروچ پہ ہیں. اگر ہم نے پروگریسو ہونا ہے تو بھی مرضی کے مطابق، اگر ہم نے ریگریسو ہونا ہے تو بھی وہ ہماری مرضی ہے. یہ جو ہمارے اندر ایک رویہ آیا ہے یہ کب سے آیا؟ دیکھیے یہ جو ہماری آرٹیفیشل سوسائٹی ڈیولپ ہوئی ہے اس میں پڑھنے لکھنے کا رجحان ختم ہوا ہے. پوسٹ سوویت یونین جو سینیارو بنا ہے آئی ٹی ٹیکنالوجی کے بعد، اس میں خاص طور پہ ہمارے باقی دنیا میں تو نہیں ہے کہ ہم دور ہیں کتابوں سے اور زندگی کے حقیقی مسائل کے حل کے لیے جو عقل اور دانش کا رویہ ہے، جسے ہم سائنٹیفک رویہ ہے، اس سے ہم دور ہیں. تو دور ہیں تو اس لیے ہم رجعت پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں، لوگوں کو جذباتی طور پہ ایشوز کو اور پرانے حوالے سے، قدامت پرستانہ حوالے سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں تضاد ہے. مگر اس دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو معاشرے کو آگے جانے کی سائنس کے حوالے سے سوچتے ہیں. مقتدیٰ انہی لوگوں میں تھے جو یہ کہتے تھے کہ ریاست خوشحال کیسے ہو سکتی ہے، اس ریاست میں غربت کی شرح صفر کیسے ہو سکتی ہے، جو تمام طبقات ہیں اس ریاست کے، سندھ، بلوچستان اور کراچی میں اردو بولنے والے، ان کے حقوق کا تحفظ کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ جگہ تو اپنی جگہ موجود تھی کہ تمام تر ایک نظریاتی الجھاؤ کے باوجود مقتدیٰ اور بہت سارے لوگ وہ بات کرتے اور کرتے رہے، وہ زندگی کے آخری لمحے تک کرتے رہے کہ جو انہوں نے لکھا، جو ان کی کتابیں ہیں خاص طور پہ سندھ کے حقوق کے لیے اور کراچی والوں کے حقوق کے لیے، تو وہ جذباتی حد تک چلے جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی تھا. تو وہ سمجھتے تھے کہ سندھ ترقی کرے گا اور اس کے ساتھ سندھ کا جو دارالحکومت ہے کراچی وہ ترقی کرے گا تو یہ پورا ملک ترقی کرے گا. بالکل صحیح. تو یہ ان کی اپروچ تھی. بالکل تھی. لیکن وہی جو میں آپ سے پوچھ رہی تھی، بالکل ابھی بریک پہ جانے سے پہلے آخری منٹ ہے، یہ رویہ ہمارے اندر جو نئی جو نسل ہے اس میں کمزور ہے. مطلب وہ کسی نظریے کے ساتھ، کسی لاجک کے ساتھ، کسی منطق دلیل کے ساتھ جڑے نظر نہیں آتے. انتہا پسندی ضرور ہے، اقلیت پسندی معدوم یا کم ہے. اس پہ ضرور تھوڑی سی بات کر لیں گے، لیکن بریک میرا خیال ہے کہہ رہے ہیں آپ بریک لینا. بریک لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب، واپس آئیں گے پھر تعین کریں گے کہ یہ جو روزانہ کے سیاسی فیصلے، عدالتی فیصلے، اس کی بھی تشہیر ترویج سے ہمیں کیا حاصل ہو رہا ہے. بریک لیتے ہیں ناظرین. جی خوش آمدید ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. ڈاکٹر صاحب سے ہماری بات چیت جاری ہے. اور ڈاکٹر صاحب جو سوال میں آپ سے کر رہی تھی کہ شدت پسندی، آپ نے کہا رجعت پسندی، اور پھر ایک خاص ڈاگمیٹک سوچ کا حاوی ہو جانا. اچھا، اگر آپ سوشل میڈیا کی بھی بات کر لیں، ایک تو سارے جو آج کل فیس بک کے مجاہد اور غازی ہیں، تو آپ کوئی بھی کامنٹ کسی بھی قسم کا ڈالنا چاہیں جو تھوڑا سا
انڈیپینڈنٹ ویو کا ہو یا کچھ اور آپ اختلاف کرنا چاہیں، باقاعدہ فتوی بازی، مغلظات، یہ کیا رجحانات دیکھیے ہیں؟ وہ جو سوسائٹی ہماری ڈیولپ ہوئی ہے نا، وہ بنیادی طور پہ علم دشمن سوسائٹی ہے. دیکھیے میں اس میں مثال سب سے پہلے سر سید احمد خان کی دیتا ہوں. جی سر سید احمد خان ہر مکتبہ فکر میں ان کا ذکر ہوتا ہے، جماعت اسلامی والے بھی کرتے ہیں، علی گڑھ سے والے بھی کرتے ہیں، مگر ان کی عادی فکر کا ذکر ہوتا ہے. یعنی عجیب بات ہے صحیح بات. کہ وہ جو ان کی نیچر کی نہیں جو وہ تھی کہ ہر چیز نیچر اور سائنس کے مطابق ہونی چاہیے، اس کا ذکر نہیں ہوتا. یعنی سر سید احمد خان کو ہم مستقل پیٹتے رہتے ہیں، مگر کبھی یہ نہیں بتایا جاتا کہ انہوں نے تو اس وقت کہا تھا کہ کثیر الازواج نہیں ہونا چاہیے. بالکل صحیح. انہوں نے کہا کہ ہر معاملہ عقل کے مطابق ہونا چاہیے. جب آپ اس کو نہیں بتائیں گے نوجوان نسل کو، اسباب بغاوت ہند انہی کی ہے نا، اسباب بغاوت ہند کی ان کی ہے، تو انہوں نے تو بہت انٹرسٹ ریٹ پہ انہوں نے اس وقت کہا کہ جس سرمایہ سے ترقی ہو رہی ہو وہ کوئی غلط نہیں ہے. یہ مسئلہ 250 سال پہلے لکھا انہوں نے، مگر یہ کہ وہ ہم اپنے بچوں کو نہیں کنوے کرتے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو ہم ان کی عادی چیز کرتے ہیں کہ وہ ہندوؤں کے مقابلے میں انہوں نے بنا دیا، جبکہ ہاں دونوں موجود تھے. یہ نہیں بتاتے کہ انہوں نے سائنٹیفک معاشرے کی بات کی تھی. یہ میں تو سر سید کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سر سید پہلی کلاس سے لے کر ایم اے تک کہیں نہ کہیں موجود ہیں، اور ہمارے نظام کی جیسے اقبال ہیں. تو یہ اصل میں ہم ڈیولپ ہی نہیں کرنا چاہتے نا سائنٹیفک سوسائٹی. رجت پسندی سوسائٹی کو، رجت پسند سوسائٹی کو ہم نے ڈیولپ کیا ہے کہ کسی چیز کے پیچھے مت دیکھو. ڈاکٹر صاحب اگر اسلاف کو ہی پڑھنا ہے تو غزالی پڑھ لیں، خلدون پڑھ لیں، تب تیمیہ پڑھ لیں، بہت کچھ ہے پڑھنے کو، پڑھ لیں جو کچھ پڑھ لیں، مگر ذہن اگر رجت پسند نہ ہو تو ہر تحریر کے پیچھے چھپی ہوئی چیز کو آپ دیکھ سکتے. اگر ذہن ہی بند ہو، صحیح بات، وہ ایک ڈوگما کی صورت میں گھوم رہا ہو، اور آپ اس کو استعمال ہی نہ کرنا چاہیں کہ دنیا چاند تک کیسے پہنچی ہے، اور اس پہ ہی بحث ہوتی رہے پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی، خواتین کا نکلنا گانا جائز ہے کہ ناجائز ہے. یہ ناجائز اور جائز کی بحث جب تک رہے گی عقل کے خلاف، جب تک ہمارا معاشرہ پیچھے رہ جائے گا. صحیح کہہ رہے. اچھا، جو ناظرین کتابوں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو مقتدر صاحب کی تصانیف کا ذکر کرتے ہیں. سندھ کا سماجی بحران، پاکستان کی سیاسی تاریخ، سیاسی معاملے، اور اس کے علاوہ ان کے کالمز کا مجموعہ. ایکسپریس میں ہر ہفتے کالم لکھتے تھے مرحوم. اور جو بات اب میں کرنا چاہ رہی تھی ڈاکٹر صاحب، جو بات میں نے پہلے آپ سے کی تھی کہ یہ جو عدالتی فیصلے، سیاسی فیصلے، اور جس طرح ان کی میڈیا پہ تشہیر اور ترویج ہے، اس سے کوفتی بڑھتی ہے. مجھے تو لگتا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں صحافت کا طالب علم ہوں اور آپ ظاہر صحافی ہیں. اگر آپ نیوز ایڈیٹر ہوں تو اخبار کی ترتیب کیسے کی جائے؟ جی، بہت بنیادی سوال آپ کے سامنے ہوتا ہے کہ کون سا مواد ہے جو ریڈیبل ہے، وہ مواد کیسے حاصل کیا جائے. تو اس حوالے سے دیکھیں نا کہ مجبوری ہے کہ خبریں یہی ہیں، دوسری خبروں کی طرف رجحان ہی نہیں ہے. تو کیونکہ خبریں یہی ہیں تو آپ کو اسے ہائی لائٹ کرنا، اور وہ لوگ اسے پڑھنا بھی چاہتے ہیں. بہت ساری خبریں اور پریس ریلیز ایسے ہیں جو اخبارات میں نہیں آنے چاہیے. اس کی جگہ سماجی ترقی کے حوالے سے، خواتین کے جبر کے حوالے سے، مزدوروں کے، چائلڈ لیبر کے، زیادہ آبادی کے مسائل کے حوالے سے، بیماریوں ماحولیات کے حوالے سے اس پہ بہت زیادہ مواد ہونا چاہیے. مگر وہ نہ ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں. تو جو اویلیبل مواد ہے نیوز ایڈیٹر کے پاس، ڈاکٹر صاحب کیا وجہ ہے ہیرو ورشپ بھی اس میں کہیں آتی ہے؟ وہ تو اس لیے ہے کہ دیکھیے ایک ہمارا جو سیاسی ڈھانچہ ہے نا، وہ ابھی اسموتھ نہیں ہوا ہے، وہ تضاد کا شکار ہے، اور سیاستدان اس طرح کا نقشہ پیش کرتے ہیں کہ بس اب کچھ ہونے والا ہے. بالکل. تو اس کی وجہ سے سیاسی بحران ہر وقت ہمارے دماغوں میں سوار ہے. تو ہم اس کو کسی نہ کسی طرح اپنے میڈیا پہ پیش کرتے، لوگ پڑھنا بھی چاہتے، سننا بھی چاہتے. بنیادی بات یہ ہے کہ یہ بات طے ہو جائے، چلے عمران خان کی گورنمنٹ ہی صحیح کہ یہ 5 سال اسے چلنا، تو 5 سال اس کا تختہ نہیں الٹ رہا، اس کو جو بھی ڈیلیور کرنا ہے تو اس کے بعد باقی معاملات پیچھے کی طرف چلے جائیں. مگر کیونکہ ہمارے ہاں
یہ سیاسی نظام اور سیاسی حکومتوں کی عمر کا تعین پارلیمنٹ نہیں، کیا غیر سیاسی غیر یقینی صورتحال رہتی ہے اور اس کا اظہار میڈیا پہ ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ خیر اس معاملے میں تو خود وزیر اعظم صاحب نے شوشہ چھوڑ دیا تھا بس مدتی انتخابات کے حوالے سے۔ اب وہ پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا بات تھی کیا نہیں۔ کالر ہے ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فضا، کیسی ہیں آپ کے سامنے وہ آواز نہیں ہے، لگتا ہے میری طرح آپ کی بھی طبیعت ناساز گلا، میرا بھی خراب ہے، لیکن پہلے تو ڈاکٹر صاحب کی سلام ہو۔ لیکن دیکھیں بات یہ مجھے آج ضرور فون اس لیے کرنا تھا کہ مقتدر منصور صاحب آپ پروگرام کرتی رہی ان کے ساتھ، اور ایسے صحافی بہت کم ہوتے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ اچھے صحافی کی قدر کرنے والے لوگ، اچھے صحافت کرنے والے لوگ جو اپنے ایک سچائی کے ساتھ صحافت کرتے ہیں، ایک وفاداری کے ساتھ صحافت کرتے ہیں، وہ بہت کم رہ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت کرے۔ اور بات یہ ہے کہ کیونکہ ہم لوگ کیونکہ الیکٹرانک میڈیا آنے کے بعد تو صحافت آپ کو پتہ بہت چینج ہو گئی ہے۔ صحافی جو ہے وہ اینکرز ایکٹرز بن گئے، اور جو ان کے اندر مواد ان کے پاس ہے نہیں، کیونکہ مقتدر منصور صاحب کو میں نے جب بھی سنا انہوں نے جو تاریخ کی حوالے دیے، یعنی ان کو اتنا برٹش رول کے بارے میں اور جس طرح اس قانون کے بارے میں اور جو تمام پارٹیز کے قائدین کے بارے میں ان کی جو ہسٹری ہے اتنی اسٹرانگ تھی کہ ان کو سن کے لگتا تھا کہ ان کا تجزیہ بڑا جاندار ہوتا تھا۔ تو بہرحال ہمیں ان کی کمی بہت محسوس ہوگی، یہ بات ہے۔ بالکل بالکل، بہت شکریہ یحییٰ۔ اور حقیقت یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ جب تک آپ کی جڑ مطالعے کی وجہ سے مضبوط نہیں ہوگی، آپ تماشا ہی لگا کے بیٹھے رہیں گے، جس طرح ہمارے بھائی کہہ رہے تھے۔ بالکل، اصل میں دیکھیے پڑھیں گے تو کچھ سوچ سکیں گے، پڑھیں گے تو کچھ سوچ سکیں گے، سوچیں گے تو کچھ لکھیں گے یا کہیں گے۔ اگر آپ پڑھیں گے نہیں تو پھر تو آپ کے ذہن میں جو ایجنڈا ہے اس کو آگے بڑھائیں گے، صحیح ہے، اور بلا وجہ اخبار کی جگہ بھی گھیریں گے اور ٹی وی کے اسکرین کو بھی ضائع کریں گے۔ تو یہ پڑھنے کا جو معاملہ ہے نا، یہ بہت زیادہ منسلک ہے آزادی کے ساتھ کہ پڑھا جائے۔ بالکل صحیح۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فضا، کیسی ہیں آپ؟ لگ نہیں رہی ہیں، گلا خراب ہے میری طرح۔ آپ کے مہمان کو بھی السلام علیکم۔ میں نے خاص طور پہ مقتدر منصور صاحب کی پرسہ کے لیے فون کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور ان کی فیملی اور لواحقین کو صبر عطا کرے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اب وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے موت و برحق ہے، عمر بھی بڑھتی جاتی ہے، تو لیکن ہے کہ ہم خوبصورت لوگوں کو کھوتے جا رہے ہیں۔ پتہ نہیں کیا، ہمارے اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے، بس رحم ہی کرے، رحم ہی کرے۔ بس میں نے آج اسی وجہ سے فون کیا ہے، آج انہی کے لیے دن ہونا چاہیے۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔ بالکل یہی ہمارے بھی محسوسات ہیں ڈاکٹر صاحب۔ اچھا یہ چلیں اس پہ بھی تھوڑا تجزیہ کر لیتے ہیں۔ ممکنہ طور پر سیاسی جو ماحول ہے اس میں کیا تبدیلی آئے گی؟ کوئی بھی فیصلہ آتا ہے، بریک کے بعد جواب دیجیے گا ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج۔ خوش آمدید ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج۔ ناظرین جو سوال میں نے کیا تھا ڈاکٹر صاحب سے اسی کی طرف واپس آتے ہیں۔ ممکنہ سیاسی طور پر جو بات میں آپ سے کر رہی تھی، اچھا پھر وہ خبریں آ رہی ہیں پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہ شاید اگر زرداری صاحب کے خلاف قانون کا شکنجہ تنگ ہوتا ہے تو سنم بھٹو لیڈ کریں گی۔ یہ مطلب کیوں کریں گی؟ وہ بلاول کہاں گئے؟ پتہ نہیں، سنم بھٹو کی تو کوئی پولیٹیکل آئیڈینٹی نہیں ہے، نہ وہ کبھی انٹرسٹڈ رہی ہیں، تو پتہ نہیں ان کا نام کہاں سے آ رہا ہے۔ مگر ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ یہ شاید کہیں طے ہو چکا ہے کہ مسلم لیگ نون کے بڑے لیڈروں کو اب سیاست نہیں کرنے دیں گی۔ اچھا، تو میرا خیال یہ ہے کہ شہباز شریف ہوں، نواز شریف ہوں، باقی لوگ ہوں، وہ ان کے لیے اب اگلے 1-2 سال سیاست کرنا مشکل ہوگا۔ اچھا شہباز شریف صاحب کے لیے تو یہ بھی ہے کہ وہ ان کی چونکہ علالت کی نوعیت ایسی ہے تو وہ بھی ہے، تو اس میں وہ جیل بھی جا سکتے ہیں، باہر بھی جا سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے لیے یوں نظر آتا ہے کہ انہیں بلیک میل کیا جا رہا ہے، انہیں دھمکایا جا رہا ہے کہ وہ کسی قسم کے پولیٹیکل ایجیٹیشن کا راستہ اختیار نہ کرے، اور میں خیال لگتا ہے کہ زرداری صاحب اسی طرح جو ہے دھمکانے کے معاملے پہ لیں گے۔ تو اگر وہ انہوں نے یہ اپنا رویہ برقرار رہا تو وہ باہر رہیں گے، کبھی کبھی بیان آتے رہیں گے، مگر کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کریں گے۔ اچھا، اس طرح کا ماحول نظر آتا ہے۔ مگر دوسری طرف
یہ بات بھی نظر آتی ہے کہ ملک کی اقتصادی صورتحال مزید خراب ہوگی. وفاقی حکومت کے پاس پیسہ نہیں ہے. کیبنٹ کی جو بریفنگ کی گئی ہے اس میں تو تنخواہوں اور پینشن کے معاملات بگڑنے کا معاملہ آ رہا ہے. تو وہ ڈیلیوری کا معاملہ نہ ہونے کی وجہ سے مسائل زیادہ خراب ہوں گے. تو یہ معاملہ اس طرح خرابی کی طرف جائے گا. وزیر خارجہ بھی 4 ملکوں کے دورے پہ روانہ ہو رہے ہیں اور اب وہ وہاں پہ کون سے معاملات پہ گفتگو ہوگی, کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے وہ تو ریجنل جو سارے ایشوز ہیں, اقتصادی پہلو پہ تو ظاہر ہے کتنی بات ہوگی, ہو ہی چکی ہے. کالر ہیں ڈاکٹر صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب مصطفیٰ صاحب, بڑا افسوس ہے مقتدیٰ منصور صاحب کا بالکل مصطفیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے بس ان کی عمر ہی اتنی لکھی تھی. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام حاصل کرے. آمین. ہم جیسے گناہگار زندہ ہیں, اچھے لوگ جلدی چلے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بلا لیتا ہے. بہرحال ان کی باتیں, ان کی یادیں, ان کی کالم, حالانکہ عمر میں مجھ سے چھوٹے ہی ہوں گے وہ, لیکن وہی تو میں کہہ رہا تھا. بہرحال آج میں مجھ سے بات نہیں کی جائے گی. جی بالکل. تو بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. آپ کی بھی طبیعت صحیح نہیں ہے, گلا خراب ہے. جی سر, بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ مصطفیٰ صاحب, آپ کے جذبات کی ہم بھی قدر کرتے ہیں اور اللہ آپ کو صحت زندگی دے. آپ جیسے بزرگ ہیں تو ہماری بھی رہنمائی ہوتی ہے, سچی بات ہے یہ. اچھا ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے تھے, مجھے ایک اور بات یاد آ رہی ہے. دیکھیے یہ میڈیا سوشل انسٹیٹیوشن ہے نا, اس کا اظہار آج ہو رہا ہے کہ مقتدیٰ صاحب کا رشتہ جو ہمارے سننے والے دیکھنے والے ٹیلی فون کے ذریعے اظہار کر رہے ہیں وہ اسی پروگرام کے ذریعے بنا نا. تو آج وہ سب اس غم میں شریک ہے. تو یہ سوشل انسٹیٹیوشن ہے, تو اگر یہ سوشل انسٹیٹیوشن سماج کے لیے بہتری کرتا ہے تو اس سے بہتری آئے گی. اور یہ جو رشتہ بنتا ہے اس کا مطلب ایک رشتہ بن جاتا ہے. بالکل بن جاتا ہے. اور یہ سارے کالرز آ رہے ہیں, ان سے ہماری کبھی ملاقات ذاتی طور پہ نہیں ہوئی, اور ہفتے میں 2 دن یا 1 دن وہ پروگرام کرتے تھے, مگر جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے ایک ذہنی تعلق تو بن جاتا. صحیح کہہ, اس کا یہ آج اظہار ہے سماجی ادارے کا. بالکل صحیح, صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب جو بات ہم کر رہے تھے اسی کو تھوڑا سا, اچھا چلیں کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب علی. بہن سب سے پہلے تو سر کا انتقال پہ بڑا دکھ ہوا. اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کو بڑا اونچا مقام دے نا. آمین. جب بھی وہ آتے تھے پروگرام کو 4 چاند لگ جاتے تھے نا, اچھا بے لوث تبصرہ کرتے تھے. تو میری طرح میرپور خاص کی اور ہر عوام کے دل سے ان کے لیے دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اونچا مقام دے. اور آپ لوگوں کو جتنے بھی دوست آپ کی ٹیم ہے ان کو زیادہ ہم سے زیادہ دکھ ہو رہا ہوگا. آپ کے ساتھ بیٹھتے تھے, تبصرے کرتے تھے, آپ لوگوں کو بھی صبر دے. اور آج آپ کا گلا بھی صحیح نہیں ہے, پھر بھی آپ پروگرام کر رہے ہیں, دوائی وغیرہ لیجیے گا. تو بہرحال بات یہ ہے, یہ ایک دنیا ہے, سب نے آنا جانا ہے. ہمارا یہ فرض بنتا ہے جو میرپور خاص کراچی سکر جہاں بیٹھے ہیں ان کے لیے مغفرت کے لیے دعا فرمائے, اونچے درجات کے لیے. تو بہن, اور دوسری بات یہ تھی کہ آج ایک ملک کا بڑا جو ہے نا وہ کورٹ کا ایک جو ہے نا ڈیسیشن نہیں آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ وہ ہمارے ملک کے لیے بہتر کرے. جو بھی ہو فیصلہ عوام کے لیے یہ ہے, چاہے وہ نون لیگ کے, جیم کے, کاف کے, ان کے, کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے ہمارے ملک یا ہماری قوم یا ہمیں ہماری املاک کو نقصان پہنچے. بس میری بہن اتنا میں نے آج کہنا تھا کہ تعامل کے ساتھ کرے. بہت شکریہ, بہت شکریہ جناب. آپ نے بھی دیکھیے کتنی اچھی سلجھی ہوئی بات انہوں نے کی ہے. اچھا آپ کوئی امکان دیکھ رہے ہیں کہ اگر نواز لیگ یعنی سزا یعنی اس فیصلے کے بعد اگر معاملہ کسی دوسری طرف جاتا ہے, سڑک پہ کوئی مزاحمت کچھ اور؟ نہیں, سڑک پہ مزاحمت کا کلچر تو ختم ہو گیا. یہ ملک جو ہے صوبوں میں تقسیم ہو گیا اور پولیٹیکل پارٹیز میں پولیٹیکل کلچر ختم ہو گیا. تو جہاں پولیٹیکل کلچر ہوتا ہے وہاں مزاحمت ہوتی ہے. اور یہ آخری مظاہرہ اس کا مجھے نظر آتا ہے, یا تو ایم کیو ایم کے حوالے سے ہمیں اسٹریٹ پاور نظر آتی ہے, یا اس سے پہلے ایم آر ڈی کی موومنٹ کے حوالے سے نظر آتی ہے, یا پھر مذہبی معاملات پہ ہمیں لوگ نظر آتے ہیں. مگر مجموعی طور پہ ملک کے سیاسی ایشوز پہ جو جدوجہد کا جو 68 کا کلچر تھا, ایم آر ڈی کا کلچر تھا, 77 کی موومنٹ کا تھا, جیسی بھی تھی وہ کلچر ختم ہو گیا. تو وہ اس کا کوئی امکان نظر نہیں آتا. تو یہ دوسری طرف فرانس میں عوام ڈٹے بیٹھے اور وہ انہوں نے ریلیف بھی لیا.
صحیح کہہ رہے ہیں ٹیکسز واپس کرنے پڑے, بالکل کرنے 8-9 لوگوں کے مرنے کے بعد. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب وہ جو میں بات کری تھی کہ شاہ محمود قریشی صاحب چین بھی جائیں گے, رشیا بھی جائیں گے, تو کیا لے کر آئیں گے؟ دیکھیے چین سے تو سی پیک کا معاملہ چل رہا ہے کہ سی پیک پہ جو ہے اس کو جلدی وہ مکمل ہو, اس کے ساتھ جو صنعتی کارخانے لگنے ہیں ان کے لگنے کا معاملہ ہو, کچھ روزگار کی صورتحال ہو, اس کے بارے میں جو سخت شرائط ہیں وہ کچھ نرم ہو. روس والے چاہتے تو ہیں پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا, مگر اس کے لیے ابھی ہمارے ہاں بہت زیادہ معاملات بہتر نہیں ہے. روس کی خواہش ہے, پہلے بھی تھی, جیسے اسٹیل مل ہے, اسٹیل مل بہترین مثال دیکھیے اسٹیل مل کو اپ گریڈ روسیوں نے بہت, مجھے بتایا تھا ہمارے وہ دوست جو ماسکو یونیورسٹی سے ڈگری لے کے آئے, ان کی ایک یہاں چھوٹی سی ایسوسیشن ہے, میں اس کے اجلاس میں گیا تھا ایک دفعہ, ہمارے دوست ہیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی روسیوں نے تو بہت پہلے پیشکش کی تھی کہ ہم اسے اپ گریڈ کر دیں گے. ہاں بالکل, ہماری بیوروکریسی نے قبول نہیں کیا کیونکہ انہوں نے, عجیب بات ہے نا کہ جب کراچی میں اسٹیل مل لگی تو اسی دور میں تہران میں لگی, اسی دور میں مصر میں لگی, اسی دور میں برازیل میں لگی, وہ ساری اسٹیل مل کام کر رہی ہیں. تو روس سے کم اسٹیل مل کو اپ گریڈیشن کی تو بات ہونی چاہیے. لیکن پولیٹیکل حلقوں میں آپ کے پاس ظاہر ہے ان ملکوں میں وہ لابی نہیں ہوگی نا جن کی یہ کاروبار ہے. ہاں کاروبار ہے, یہ بھی تو ہے نا. اب یہ وقت ہے کہ اسٹیل مل کو کسی نہ کسی طرح روس کے ساتھ مل کے کھڑا کیا جائے. اگر یہی کام ہو جائے تو بھی بڑی بات, بہت بڑی بات, بہت بڑی بات, بہت بڑی بات ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میں محفوظ بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی فرمائیے محفوظ صاحب. جی میں یہ بات کر رہا تھا مقتدیٰ منصور صاحب کے بارے میں, ماشاءاللہ بہت ہی اچھے, جی بالکل بہت اچھے اسکالر تھے, بالکل, اور آپ کے پروگرام کی سمجھ لیں وہ جان تھے. بالکل صحیح, بالکل صحیح, بالکل. اور ایک ہم لوگ کے بہت اچھے انسان تھے جو ہے نا, محروم ہو گئے. بالکل, اور بہت نہایت ہی افسوس ہے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. آمین آمین. بہت شکریہ جی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, پی ایس پی کے کہا جا رہا ہے مبینہ طور پہ ٹاؤن آفس پہ فائرنگ ہوتی ہے, اور مطلب یہ پی ایس پی کا ابھی کل تک اصل میں سیاسی طور پہ ضمنی الیکشن تھے. جی تو ضمنی الیکشن میں ایم کیو ایم کے جو چھوٹے چھوٹے گروپ تھے وہ بھی حصہ لے رہے تھے. اس سے پہلے ایم کیو ایم کی میلاد کی محفل پہ حملہ بھی ہوا تھا. تو وہ ایم کیو ایم کے گروپوں میں کچھ دوبارہ یعنی فزیکل وائلنس کی صورتحال بنی ہے, تو یہ شاید اسی کا حصہ ہے. اور مصطفیٰ کمال نے الزام تو لنڈن پہ ہی لگایا. ہاں ظاہر ہے, تو وہ یہ اس طرح کے معاملات کی بات بنی ہے. انہوں نے بھی 16 دسمبر کو وہ جو دن تھا اس پہ اپنی یوم شہداء کا طاقت کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی تھی, اور وہ جو نہیں کر پائے وہ, تو ایک کشمکش تو موجود ہے. تو اس کے اظہار کے طریقے نظر آتے ہیں. بنیادی طور پہ کراچی کے جو بنیادی مسائل ہیں, یہاں کے انفراسٹرکچر کی ترقی کے اور بے روزگاری کے, اگر ان پہ توجہ دی جائے تو یہ تھوڑا سا کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ہاں صحیح بات ہے. ہاں, کوڑے کا مسئلہ قومی مسئلہ نہ رہے. صحیح بات ہے. پانی شرم کی بات ہے. پانی جو ہے جو آدھے شہر کو ملتا ہے آدھے کو نہیں ملتا. اور کیوں نہیں مل رہا ڈاکٹر صاحب, بڑی رپورٹیں آئی ہیں کہاں پانی چوری کر رہا ہے, کون کر رہا ہے, سب تو وہ وہاں کی سپلائی ہو جائے, روزگار مل جائے لوگوں کو, رشوت کا ریٹ کم ہو جائے. یہ آپ نے اچھی بات کی. ہاں رشوت, سندھ گورنمنٹ اور رشوت تو لازم ملزوم ہو چکی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لال خان شمبانی فرام سکھر. جی سر فرمائیے. جی میرا یہ سوال تھا کہ آپ کی نظر میں جو ہے, سر کی نظر میں العزیزیہ اور فلیگ شپ ریفرنسز کا متفق فیصلہ کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا چلے, بہت شکریہ جی. چلیے ڈاکٹر صاحب جواب دینا چاہیں تو ان کی مرضی, کیونکہ ہم خیر اب تو فیصلہ آنے ہی والا ہے. عدالتی فیصلے پہ تبصرہ نہیں, نہ پہلے ہو سکتا ہے نہ بعد میں ہو سکتا ہے. لیکن دونوں صورتوں میں بات جیسے کی تھی کالر نے, ملک کا بھلا ہونا چاہیے ڈاکٹر صاحب. بس یہی بہتر ہے نا. اچھا تو یہ بتائیں کہ جو اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ جو انتشار صاف دیکھ رہے ہیں چاروں طرف,
اچھا حکومت بھی اس میں برابر کا حصہ ڈالتی رہتی ہے؟ نہیں برابر کا نہیں بلکہ اس نے آغاز کیا ہے. دیکھیے مجھے 91 کی نواز شریف کی پارلیمنٹ یاد آ جاتی. نواز شریف وزیر اعظم بنے تو انہوں نے ایوب خان جنرل ایوب خان کے صاحبزادے گوہر ایوب کو اسپیکر بنایا. اچھا نواز شریف کا تو خیر جھگڑا تھا ہی بھٹو فیملی سے. ایوب خان اور گوہر ایوب کا تو اس سے پرانا جھگڑا تھا. اس لیے تھا کہ وہ ان کے وزیر خارجہ تھے, بعد میں بھٹو صاحب نے تحریک چلائی, انہیں ہٹا دیا, ان کے خاندان کی چیزیں ضبط کر لی. تو ان کے تو واقعی بڑے گریونسز تھے. تو میرا خیال یہ تھا کہ بھئی یہ اسمبلی بڑی لڑائی والی ہوگی. مگر مجھے بڑی حیرت ہوئی, مجھے یقین نہیں تھا کہ جب میں نے گوہر ایوب کی تقریر سنی تو انہوں نے بڑا مزیدار جملہ کہا. انہوں نے کہا کہ بیگم بھٹو موجود ہیں, میری تو ان کے ساتھ بڑی خوشگوار یادیں. یہ بڑی حیرت کی بات, ظاہر ہے خوشگوار بھی تھی اور بری بھی تھی. انہوں نے خوشگوار پہلو کو پیش کیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قومی اسمبلی کی فضا ایک دم بہتر ہو گئی. اس لیے کہ ان کے اس جملے کے بعد بیگم بھٹو کو بھی یہ کہنا پڑا. تو وہ ایک دم جو ماضی کا معاملہ تھا وہ ختم ہو گیا. تو وہ کبھی اس پوری اسمبلی میں کبھی بیگم بھٹو کا ورسز گوہر ایوب کوئی تضاد نہیں بنا. تو اس لیے نہیں بنا, اور ظاہر ہے وہ نواز شریف کی پالیسی تھی کہ قومی اسمبلی کو اسموتھ چلایا جائے. اس لیے انہوں نے یہ جملہ یہ ایک جملہ کہہ کے انہوں نے ماضی کے جو سارے معاملات تھے اس کو ختم کر دیا تھا. تو یہ حکومت کی پالیسی ہوتی ہے کہ پارلیمنٹ چلے. یہاں الٹا ہوا کہ حکومت روز جو ہے اپوزیشن کو مشتعل کرتی ہے, وہ چاہتی ہے کہ نہ چلے. یہ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے, جبکہ ہمیں اس وقت نواز شریف تو بالکل نئے آئے تھے, ان سے کسی طرح کی امید نہیں تھی. صحیح بات. تو یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیسا. اور باقی اسپیکر نے بھی یہ کیا, یوسف زئی گیلانی نے بھی یہ کیا, باقی سب نے یہی کیا. لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے اپنے باسکٹ میں آج کل تو انڈے مرغیاں چل رہی ہیں نا, تو بہت زیادہ انڈے نہیں ہیں میرا خیال ہے. یہی بات ہے. چلیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے آج کی نشست میں ہمارا ساتھ دیا. مقتدیٰ صاحب کی یاد بھی ہم نے ایک تھوڑی سی ریلیف کرنے کی کوشش کی, اور یہ سلسلہ بات سے ہی آنے جانے کا چلتا ہے. لیکن بڑے لوگ بڑے عرصے میں بنتے ہیں, بڑی محنت لگتی ہے ان پہ, خود بھی کرتے ہیں, وہ زمانہ بھی ان کے ساتھ چلتا ہے. اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرنے کی کوشش کریں ناظرین کہ اگر خود جب بندہ جائے تو اس کو اچھے الفاظ میں یاد رکھا جائے. ایک دفعہ پھر ڈاکٹر صاحب کا شکریہ, آپ کا شکریہ. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.